Okay. वेलकम टू लीगल मैटर्स। मैं हूं सलीम रिजवी। कानून और इंसाफ के मौजूद पर मबनी इस प्रोग्राम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम और आदाब। नाज़रीन, आज के इस लाइव प्रोग्राम में बहुत से मौजूद कवर करेंगे और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे सामने जो हॉट बटन इश्यूज हैं उनसे बात का आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है कि जहाँ तक इमिग्रेशन के बारे में लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, तो वहाँ पे तो कई फुट बर्फ पड़ी हुई है और लेजिस्लेशन के बारे में जो भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कम से कम वो देखने को नहीं मिल रहा। ख्वाहिश ये थी कि इमिग्रेशन के मामले में अच्छी लेजिस्लेशन हो सके, जिसमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हों, प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, जिससे यहाँ के जो इमिग्रेंट्स के मसाइल हैं उनके हल हो सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ख्वाहिश अपनी जगह पर टूट चुकी है। वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही है और अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई और फ्यूचर में नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि ये इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन में दोनों पार्टीज की कोशिश ये होगी कि किसी ना किसी तरीके से दूसरी पार्टी को नीचा दिखाया जा सके। और इस सिलसिले में इमिग्रेशन के मसाइल जो हैं वो एक ख़ास अहमियत हासिल कर चुके हैं। इमिग्रेशन के बारे में इतना प्रोपेगेंडा हो चुका है, इमिग्रेंट्स के बारे में इतना प्रोपेगेंडा हो चुका है। जो मेन स्ट्रीम कंटेंडर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी की जानब से, उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया और जो कुछ सुना गया, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन हिस्ट्री में इससे पहले इस किस्म की बातें सुनने में नहीं आई थी। और उसका नतीजा ये है कि अब एक आम आदमी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इमिग्रेशन के मसाइल जो हैं हमारे मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और जिस वक्त मैं इमिग्रेशन के मसाइल की करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि प्रोसेस क्या है, पॉलिसीज क्या है, इसके प्रोसीजर्स क्या है। उन्हें सिर्फ एक बात नजर आती है और वो ये कि जनाब इमिग्रेंट्स इलीगल तरीके से इस मुल्क में आ रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद वो फसाद बपा करेंगे, उनकी वजह से मईशत हमारी ख़त्म हो जाएगी, उनकी वजह से यहाँ पे क्राइम बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। और ख़ास तौर पे इस किस्म की बातें जो स्मॉल टाउन्स के अंदर, जिसे हम सबर्बिया कहते हैं, सबर्बन अमेरिका के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। और ख़ासतौर पर बाइबल बेल्ट जहाँ पे जीओपी की पावर हम दे सकते हैं। ग्रैंड ओल्ड पार्टी जीओपी रिपब्लिकन पार्टी को कहा जाता है। और ये जो ग्रैंड पार्टी अपने आप को कहलाती है, मैं समझता हूँ कि वो नफरतों के जंगल में फंस चुकी है। और इसमें अब हम देख रहे हैं कि इसके असरात जो हैं वो डेमोक्रेट पर भी पड़ने शुरू हो गए। बहुत से मुझे डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐसे लोग नजर आए कि जो चाहते हैं कि अब लेफ्ट लीनिंग पॉलिसी उनकी नहीं हो, बल्कि अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते हैं, लेकिन सेंट्रिस्ट नहीं है, वो राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हमने गुज़श्ता कई महीनों में हज़ारों की तादाद में उन लोगों को देखा है कि जो अपने ममालिक से निकल के यहाँ पे आए हैं, कई दफ़ा बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं या कुछ और सोर्सेज से आए हैं। और उसका उनको वहाँ पे टेक्सास में ख़ास तौर पे उनका इज्तिमा जो था टेक्सास में, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वहीं से बॉर्डर क्रॉस करके वो आ रहे थे।
تو گورنمنٹ آف ٹیکسس نے ایک طریقہ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو لبرل مائنڈڈ لوگ یہ جو بڑی اسٹیٹس میں رہتے ہیں جس طرح سے نیو یارک ہے, شکاگو ہے, ایل اے ہے, ڈی سی ہے, فیلاڈیلفیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو ان کو ان کی اپنی میڈیسن کا ٹیسٹ دینا چاہیے, اور وہ یہ کہ جو لوگ بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں انہیں بسوں میں بھرو, اور بسوں میں بھرنے کے بعد ان سٹیز کے اندر چھوڑا. تو آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ 150,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ نیو یارک اور دوسری اسٹیٹ جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ بھجوائے گئے. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی تعداد کو بسز کے ذریعے سے بھیجنے کے لیے ظاہر ریسورسز کی ضرورت تھی, اور اس میں تقریباً جو ہے 180 ملین ڈالر جو ہے وہ ٹیکسس نے خرچ کیے ہیں. اب یہ پیسہ کہاں سے آیا, وہ ٹیکس پیئر کی منی. اور اس کے بارے میں ایک اور سوچ بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ امیگریشن کا مسئلہ جو ہے جو لوگ بہت ہی گہرائی سے دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ اس کی فائنانشیل سائڈ دیتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صرف ہیومینیٹیرین معاملہ تو چھوڑ دیجیے, اس پہ بات بھی مت کیجیے, اب یہ پیسوں کا معاملہ ہے. اور پیسوں کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ بسز کمپنیز کو جو کانٹریکٹ دیے گئے ہیں ٹیکسس کے اندر بڑی بڑی کمپنیز کو, اور ان کے جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھیے, اور ان کے کانٹیکٹس جو ہیں باقی پالیٹیشنز وغیرہ سے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک منی میکنگ ڈیوائس بن گیا کہ اتنا پیسہ جو ہے اس پہ خرچ کیا جائے اور اس سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے کہ جو ایک پارٹی کے خلاف ہے اور دوسری پارٹی کے حق میں. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک بہت ڈاؤن سائڈ ہے اس کی, جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے بہت سے لوگ مجھے نظر آئے کہ یہ دیکھ لیجیے گرینڈ سینٹرل کے پاس آپ چلے جائیں اور وہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں روزویلٹ ہوٹل بڑا مشہور ہوٹل تھا جس میں پاکستانی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ تھی. اس کے بعد انہوں نے کچھ میڈل ایسٹرن کنٹریز کو ساتھ میں لایا اور چلایا, اور بڑا اچھا ہوٹل تھا. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت 1980 میں یہاں پر مساجد نہیں ہوتی تھی تو ایک روزویلٹ ہوٹل تھا کہ جہاں پہ نیو یارک کے اندر وہاں پہ جو عید کی نماز کا اجتماع ہوتا تھا, لوگ جو ہے بڑے دور دور سے آتے تھے, اپ اسٹریٹ سے اور لانگ آئلینڈ سے وغیرہ وغیرہ تمام جگہوں سے وہاں پہ پہنچتے تھے, اور وہاں پہ جو ہے نماز کا اہتمام ہوتا تھا. لیکن اب وہ اس کو جو ہے ایک شیلٹر کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ویری انفارچونیٹ, اس لیے نہیں کہ اسے شیلٹر کے طور پہ استعمال کیا جا رہا, بلکہ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جس سے ان لوگوں کو صحیح طور پہ اکنامک ایڈ دی جا سکے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا آپ کو معاملہ آپ کو جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے وہ امیگریشن کی لیجسلیشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم کسی قسم کی بھی توقع نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اس وقت کوئی بھی پازیٹیو چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی. جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نیگیٹو آ رہی ہیں, اور انفارچونیٹلی پورا ملک امریکہ ایک یہ سمجھ لیجئے کہ نیگیٹیوٹی کی لہر کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اور چاہے وہ فارن پالیسی ہے, ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, سول لبرٹیز کے ایشوز ہیں, امیگریشن کا معاملہ ہے, ہماری اکانومی ہے, اس کے علاوہ انٹر ریشل ریلیشن شپ ہے, انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے, ان تمام کے اندر جو ہے گہرے بادل, سیاہ گہرے بادل, ڈارک کلاؤڈ ہمیں نظر آتے ہیں. اور ہمارا یہ کنٹری جہاں پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, یہاں جو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, جن کا تعلق اس کنٹری سے بڑا بھرپور ہے اور بڑا مکمل ہے, جن کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, یا جن کی اپنی فیملی ڈیولپ ہو چکی ہے, وہ ویل وشر ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ کنٹری جو ہے وہ صحیح راستے پہ ہو سکے. لیکن کہیں پہ بھی ہمیں صحیح راستے پہ یہ کام جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اب اس میں کیا مایوسی ہونی چاہیے؟ جی نہیں, میں تو بڑا آپٹیمسٹک آدمی ہوں, مایوسی کی میں بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا پرابلمز ہیں. اب ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوششوں کی ضرورت ہوگی, جس میں آپ کو, مجھے اور کروڑوں اور لوگوں کو جو ہے شامل ہونا پڑے گا, اور ایک پبلک کیمپین کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہرانے کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں. لیکن اس تمام اندھیرے میں کچھ میرا خیال ہے کہ پروسیجرل ایشوز بھی بات کر دینی چاہیے, جس میں کچھ نہ کچھ ہمیں ہوپ نظر آتی ہے. اور وہ ہوپ جو ہے, ابھی میں آج ہی امیگریشن سروس کی ایک پریس ریلیز دیکھ رہا تھا, اور انہوں نے ایک تصویر کھینچنے کی کوشش کی, ایک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں امید کی کرن نظر آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے گزشتہ 1 سال کے اندر بے انتہا محنت کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے, کووڈ 19 کی وجہ سے جو ہے وہ بیک لاگ آیا,
लोग जो है वो सिटीजनशिप बनना चाह रहे हैं लेकिन उनके लिए डेट्स मौजूद नहीं है, लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाना चाह रहे हैं, उसमें जो है वो सालों का अरसा लग रहा है। इमिग्रेशन कोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बैकलॉग हुई है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो एम्बेसीज है, अमेरिकन एम्बेसी, वहां पे काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा। तो इस तमाम माहौल के अंदर जो प्रेस रिलीज आई है उसमें मैं जो फिगर्स दी गई हैं वो मैं नहीं समझता कि गलत फिगर्स हैं, बिल्कुल सही फिगर्स हैं, और उसमें एक उम्मीद की चिंगारी मौजूद है। मिसाल के तौर पे इमिग्रेशन सर्विस ये कह रही है कि जी गुज़िश्ता साल के अंदर हमने रिकॉर्ड नंबर में 2022-23 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स के साथ हमने एप्लीकेशन प्रोसेस की। और वाकई अगर आप वो नंबर देखें तो आपको भी हैरानगी होगी। वो कह रहे हैं कि हमें 10 टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ 10.9 मिलियन एप्लीकेशन वो कह रहे हैं कि हमें मिली है, और उनमें से 10 मिलियन एप्लीकेशंस को हमने प्रोसेस किया। और वो ये कह रहे हैं कि जो पेंडिंग केसेस थे उनको भी हमने टैकल करने की कोशिश की, और जो बैकलॉग था वो तकरीबन 15 या 16% जो है उसमें कमी आई है। तो वाकई ये दिस इज एस्टाउंडिंग नंबर, इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर, नो डाउट अबाउट दैट। और उसके बाद मेरे पास आपके कुछ ईमेल्स भी हैं जिसमें नेचुरलाइजेशन के हवाले से पूछा गया था कितना वक्त लगेगा। तो इमिग्रेशन सर्विस अब ये कह रही है कि जनाब हमने उन्हें भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इस वक्त जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो बता रहे हैं कि हमारे पास 878,000 एप्लीकेशन जो आई हैं, और उसमें जो ओथ सेरेमनी हमने की है वो तकरीबन 900,000 लोगों की है। और वो कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड था जो तकरीबन 10 महीने से लेके 1 साल का टाइम लग रहा है उससे हमने कम करके 6 महीने कर दिया। तो जिन लोगों ने ईमेल भेजी है कि जनाब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कितना टाइम लगेगा, तो मैं वो कहते हैं ना हॉर्सेस माउथ से ही आपको बता रहा हूँ कि इमिग्रेशन सर्विस ये कह रही कि जनाब हम उन्हें 6 महीने के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ और एरियाज हैं, छोटे छोटे एरियाज जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि ये तमाम उम्मीद की किरणों के साथ साथ जो बड़े मसाइल आते हैं वो हमारे सामने अभी भी मौजूद है, खासतौर पे जो डिटेंशन का मामला है। मैं आपको बात बता कुछ एफर्ट की गई थी कि ये जो डिटेंशन सेंटर है ये प्राइवेट, आपको मालूम होगा प्राइवेट कंपनीज जो है रन करती है। इनमें से एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे जियो ग्रुप कहते हैं। पाकिस्तान के जियो ग्रुप से इसका ताल्लुक नहीं है, यहाँ का जियो ग्रुप है, और ये जियो ग्रुप जो है इन डिटेंशन सेंटर्स को रन करता है। अब जिस तरह से वो रन हो रहे हैं उसके बारे में बहुत सा क्रिटिसिज्म मौजूद है, और लेकिन इसके बावजूद भी ये डिटेंशन सेंटर जो है वो 80%, प्राइवेट कंपनी जो है 80% और 85% के करीब डिटेंशन सेंटर रन करती है। और उनका रेवेन्यू जो आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। तकरीबन $2 बिलियन जो है उनका सालाना रेवेन्यू है, और उनका प्रॉफिट जो है वो कई $मिलियन की सूरत में है। और इसीलिए वो इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसमें कीजिए, और वो एक बिजनेस के तौर पे। तो मैं जो शुरू में कह रहा था कि हर चीज जो है वो एक बिजनेस के तौर पे चलाई जा रही है, चाहे वो फॉरेन एड का मामला है, कंट्रीज के साथ दोस्ती का ताल्लुक है, ह्यूमन राइट्स के इशू है, इमिग्रेशन के, जो मैं आप बता रहा हूँ कि हर चीज में इंसेंटिव ये देखा जा रहा है कि जो लोग उन पॉलिसीज को आगे करेंगे उनके लिए क्या है, और उनके लिए क्या से मुराद ये है कि उनकी अपनी फाइनेंशियल इसमें वेलफेयर है या नहीं। जिस वक्त ये तमाम लोग जो है अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट देखना शुरू कर देंगे तो फिर वो पुराने ज़माने वाली बातें चली गई कि जहाँ पे आप एक आइडियोलॉजी के तहत, एक नज़रिए के तहत, एक हमदर्दी के तहत, एक लगन के तहत, एक स्पिरिट के साथ आप मुल्क के मसाइल हल करना चाहते हो तो वो नज़र नहीं आएंगे। तो कई दफ़ा मैं अपने दोस्तों को ये भी कहता हूँ कि जी अपने नेटिव कंट्रीज़ के बारे में भी इतना परेशान मत हो, यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। गो के वो नहीं हो सकता कि जो वहां पे होता है, कि वो तो बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, वो तो लिमिट से आगे निकल के काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो जिसे हम एक बीकन ऑफ होप कहते थे, एक ड्रीम लैंड कहते थे, सिविल लिबर्टीज के हवाले से इसके लिए अच्छी बातें करते थे, वो तमाम चीजें मुनद्दम होती नजर आ रही हैं और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरे पास आपके बहुत सी ईमेल्स हैं। कई दफ़ा तमहीद में बात आगे बढ़ जाती है, तो मुझे बताया गया है कि एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से आने के बाद यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स। नाजरीन, वक्फे से पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी और जो करंट अफेयर्स हैं जिनका ताल्लुक कानून और इंसाफ के मैदान से उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा मिस किया है तो आप इसे यकीनन TV1 USA की फेसबुक पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं और इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि जो सब्जेक्ट मैटर्स हम कवर करते हैं उसकी किस हद तक अफादियत है। गो के कोशिश मेरी यही होती है कि उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, गैर जानबदारान तरीके से उसे कवर किया जा सके, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो मसाइल से है, किसी पार्टी से या किसी ग्रुप से नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो मसाइल खड़े हुए हैं ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक कानून और इंसाफ से है, उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सके और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इसके बारे में क्या राय है। न सिर्फ राय बल्कि उसके साथ ही वो क्या कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो वो भी बता देते हैं, बुरा कर रहे हैं तो उसे भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल है यही इस प्रोग्राम की एक अफादियत है जिसकी वजह से लोग इस प्रोग्राम को देखते भी हैं। और इसके साथ ही आपको मालूम है कि आपकी ईमेल्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो है इमिग्रेशन के बारे में होते हैं, लेकिन अगर इमिग्रेशन से हट के भी हों तब भी आप वो सवाल कर सकते हैं या वो सवाल जो है ईमेल के जरिए तक मुझे पहुंचा सकते हैं, जिसमें मैट्रिमोनियल लॉ है, बैंक्रप्सी के मसाइल है, इसके अलावा क्रिमिनल डिफेंस के मामला हमारे सामने आ जाते हैं, पर्सनल इंजरी का बहुत बड़ा मामला है, मेडिकल मैल प्रैक्टिस के इश्यूज हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनको भी कवर किया जा सके। खास तौर पे उनके जो जनरल एस्पेक्ट हैं ये पॉसिबल नहीं है कि उनको स्पेसिफिकली जो है वो डिस्कस किया जा सके और किसी भी कॉलर्स को जो है वो स्पेसिफिक आंसर दिए जा सकें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि देखने वाले जो हैं उसकी रहनुमाई में जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अपने लिए राहें जो है वो बना सकें और सही फैसले कर सकें। चलिए, आपकी ईमेल्स हैं कवर कर लेते हैं। ये साहब जो हैं इन्होंने जी ये ईमेल भिजवाई और ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ ग्रीन कार्ड होल्डर है और मेरी वाइफ इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कुछ हमारे रियल स्टेट, रियल प्रॉपर्टी, जायदाद वगैरह के मामले जिसमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनका क्वेश्चन जो है वो नोटराइजेशन के बारे में है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ पेपर जो है वो ये कहा गया कि आप अमेरिकन एम्बेसी से जो है नोटराइज करवाइए। तो कह रहे हैं मेरी वाइफ तो US सिटीजन ही है, तो ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो क्या वो अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता करके ये नोटराइजेशन कर सकती हैं या नहीं कर सकती। जवाब उसका पॉजिटिव में है। उनका बल्कि ग्रीन कार्ड होल्डर भी होना ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी मुल्क के सिटीजन हो सकते हैं और अमेरिकन एम्बेसी से जो है वो नोटराइजेशन जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन उसमें जहन रखिए कि जो अमेरिकन एम्बेसी की नोटराइजेशन है वो खासी एक्सपेंसिव है। एक सील, एक दस्तखत के जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है $45 चार्ज करते हैं। तो उसका तरीका यही होगा कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और अपॉइंटमेंट के साथ जो भी, मिसाल के तौर पर आपकी वाइफ है अमेरिकन, आप बता रहे हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो वो अपने ग्रीन कार्ड के साथ ले जाएंगे, आईडी के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकेंगे। उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स वो नोटराइज कराना चाहती हैं, सिर्फ एक पेज ना लेके जाइए जिस पर नोटराइजेशन होगी, बल्कि अमेरिकन एम्बेसी का और कॉन्सुलेट, बाय द वे लाहौर में, पेशावर में और कराची में भी ये सर्विसेज जो है वो मौजूद हैं। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट वो देखना चाहते हैं। उसके बाद फिर जो शख्स नोटराइजेशन करवाना चाह रहा है उसकी वो मेंटल कैपेसिटी भी देखते हैं कि ये वाकई शख्स जो है ये समझ रहा है कि किस चीज़ के ऊपर वो साइन वगैरह कर रहे हैं। तो किसी भी मुल्क का सिटीजन जो है अमेरिकन एम्बेसी से अगर इन प्रोसीजर्स को वो अडॉप्ट करते हैं तो वो नोटराइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये साहब कह रहे हैं कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और मेरी वाइफ जो है वो क्रू मेंबर के तौर पे, वो कह रही है कि बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है जिसमें वो काम कर रही थी और उनके पास C1 वीज़ा था और वो यहाँ पे आई हैं और उनका क्वेश्चन ये है कि क्या उनकी ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है या नहीं के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली जो C1 जो क्रू मेंबर्स की जो डेजिग्नेशन है उस पे एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आप ये कर सकते हैं कि उनके लिए वीज़ा पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पे ओवर स्टे मत होने दीजिए और फिर बैरून मुल्क जाके, जिस मुल्क में भी उनका परमानेंट स्टे है, और तो वहाँ पे वो अपना ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू करवा सकते हैं। अच्छा जनाब, ये
بڑھ کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی لذیذ ای میل ہے، کیونکہ اس میں کسی بہت ہی اچھے پاکستانی ریسٹورنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان میں ہوٹل انٹرکانٹیننٹل اور اس کے علاوہ کئی اور بڑے بڑے ہوٹلز میں بھی کام کیا، اور اسی طرح بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے پرائیویٹ شیف کے طور پہ بھی کام کیا. مجھے جو ہے وہ پاکستانی کھانے پکانے کا جو ہے وہ تقریباً 20 سال کا تجربہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نیو یارک کے اندر ایک بڑا پاکستانی ریسٹورینٹ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے، اور مجھے وہاں سے جاب آفر، بڑی اچھی بات ہے کہ نیو یارک کے اندر ایک اچھا ریسٹورینٹ جو کھولا جا رہا ہے. گو کہ بہت سے ریسٹورینٹ ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تو I'm pretty sure کہ it must be very good. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ وزٹر ویزے پہ ہوں، اور میرا اسٹے جو ہے ابھی تقریباً 60 ڈیز کا رہ گیا ہے. تو کیا میرا امپلائر جو ہے 60 ڈیز کے اندر اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے، اور کیا میں یہاں پہ رہتے ہوئے اپنا گرین کارڈ کا انٹرویو وغیرہ کمپلیٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو دیکھیے جو 60 ڈیز کا معاملہ ہے اس سے ساری بات جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے. وہ یہ کہ 60 ڈیز کے اندر آپ کا امپلائر جو ہے، جو بھی آپ اس سے کانٹریکٹ کریں گے، شیف کے طور پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی آپ معاہدہ کریں گے اس کے مطابق 60 ڈیز کے اندر وہ اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے، لیبر سرٹیفکیشن کی اپلیکیشن فائل کر سکے. اس کے بعد پھر I-140 کی جو امپلائر کی ویزا پٹیشن ہے وہ فائل کر سکیں. لیکن جو آپ کی گرین کارڈ کا پروسیس ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا، اور آپ اوور اسٹے ہو جائیں گے کہ جب تک آپ کی پرائرٹی ڈیٹ کرنٹ ہوگی، جب تک لیبر سرٹیفکیشن کا معاملہ چلے گا، جب تک ریکروٹمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا، تو آپ آؤٹ آف اسٹے ہو جائیں گے. آؤٹ آف اسٹے اگر آپ ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ کو گرین کارڈ نہیں ملے گا. دوسرا جو آپشن جس کے بارے میں آپ نے خود ہی کوشچن کیا کہ کیا میں پاکستان واپس چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے کیا میں پروسیس یہ کمپلیٹ کر سکتا ہوں. تو پاکستان میں کوئی بھی اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو شروع میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہاں پہ آپ کا امپلائر، جیسا صاحب نے میں بتایا کہ لیبر سرٹیفکیشن کے لیے اپلیکیشن فائل کرے گا، اس کے ساتھ ہی وہ باقی جو ریکروٹمنٹ پروسیس کمپلیٹ کرے گا. اس کے علاوہ اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل کر کے تمام پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جس وقت آپ کا نمبر جو ہے کرنٹ ہو جائے گا، پھر آپ امریکن ایمبیسی میں انٹرویو کے لیے جائیں گے. وہاں پہ جو پروسیس ہے اس سلسلے میں آپ کو پاکستان میں تیاری کرنی پڑے گی. ادروائز آپ کا امپلائر جو ہے اس تمام معاملے کو آگے بڑھا سکتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور امریکن ایمبیسی جو ہے وہ انٹرویو کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاصے ریزنیبل ہیں. میرے اپنے بہت سے کلائنٹس اس پروسیس سے گزرے ہیں، اور ایز لانگ ایز آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن صحیح طریقے سے ہے، آپ نے تمام پروسیس ٹھیک طریقے سے کیے ہوئے، کوئی پرابلم وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ گڈ لک. اور جب 3-4 سال میں آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو ہوپفلی یو ول بی ایبل ٹو کانٹیکٹ اس اگین، اور اپنی اسٹوری بتائیے گا کہ کیا آپ کا اس پروسیس میں کس طرح سے یہ معاملہ آپ کا آگے بڑھا. اچھا جی، یہ پروفیشنل ویزے کے متعلق ایک سوال ہے H1B. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آئیں، مجھے ایسا لگا کہ کچھ کالرز جو ہیں ہمیں ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دیکھیے ان کی کال تھرو ہوتی ہے یا نہیں. ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو، آپ کی آواز بہت ہی دھیمی آ رہی ہے، ذرا فون کو قریب کر کے بات کیجیے. ہلو، آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی ہاں، بہتر ہے پہلے کی نسبت. جی ہاں فرمائیے. میں یہ پتا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کافی دنوں سے پھر آپ کی آواز پھر دھیمی ہوگی، پہلے ٹھیک آ رہی تھی. ہلو، اب ٹھیک ہے؟ ہلو، جی ہاں، فون کو تھوڑا سا منہ کے قریب لا کے بات کیجیے. ہلو، اب ہاں ٹھیک ہے؟ بولیے. ہاں جی، یہ جو ورک آتھرائزیشن اپلائی کیا تھا اور اس بال کو تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں، ان کی سی رسید آئی تھی، اور اب تقریباً سال ہو گیا میرا ورک آتھرائزیشن ایکسپائر ہوا ہے. تو اب میرا اسٹیٹس میں فرق تو نہیں پڑے گا یہ ایز لانگ ایز دیکھیے آپ کی اپلیکیشن جو پینڈنگ ہے تو پرابلم اس میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیے جو نوٹس آف ایکشن آیا تھا، اس نوٹس ایکشن میں جو ہے وہ باقاعدہ وہ ڈیٹ انہوں نے دی ہوگی کہ آپ کا جو ورک آتھرائزیشن ہے وہ فلاں مدت تک کے لیے ابھی بھی ویلڈ ہے. تو اس تاریخ کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے، اور اگر اس تاریخ وہ گزر گئی ہے تو آپ کو امیگریشن سروس سے لازمی طور پہ کانٹیکٹ کیجیے اور ان سے معلوم کیجیے کہ ورک آتھرائزیشن کیا ہو رہا ہے. سپٹمبر کے بعد سپٹمبر کے قریب جنہوں نے اپلیکیشن وغیرہ فائل کی تھی، اس میں
بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جن کو 5 ایئرس کا ورک آتھرائزیشن مل گیا تھا کیونکہ یہ ڈسمبر امیگریشن فسٹ سروس کی پالیسی ہلو تھی. تو ہلو اس میں نوٹس آف ایکشن فسٹ دیکھیے, اور اس نوٹس آف ایکشن کی بھی اگر ڈیٹ گزر گئی ہے تو یو مسٹ کال دی امیگریشن سروس یا انہیں ای میل ڈسمبر بھیجیے. فسٹ کا رسیپٹ کا لکھا ہوا تھا, ڈسمبر فسٹ رسیپٹ, لیکن اس میں نہیں لکھا تھا اور اس کو 3 مہینے ہو گئے تھے ایکسپائر ہوئے ورک آتھرائزیشن کو. تو رائٹ جب میں نے رائٹ بھیجا تو رائٹ دسمبر ویل فسٹ دیکھیے, اس میں امیگریشن سروس جو ہے وہ نیگیٹو انفورسمنٹ نہیں کرتی ہے, لیکن یو نیڈ ٹو کانٹیکٹ دیم کہ کیا وجہ ہے کہ ٹائم بھی گزر گیا اور اس کے بعد ایکسٹینشن کے لیٹر بھی جو ہے وہ آپ کو دوبارہ نہیں آیا ہے, تو یو نیڈ ٹو کانٹیکٹ دیم. آل دا بیسٹ. جی, تو یہ میں ایک H1B پروفیشنل ویزے کی بات کر رہا تھا, اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ویزا جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے جو میرا سٹیٹس تھا, ویزا نہیں بلکہ میرا جو سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا, اور میں آئی ٹی بزنس میں کام کر رہا تھا, اور امپلائر کے پاس میری پوزیشن آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور وہ مجھے آگے امپلائمنٹ نہیں دینا چاہ رہے. تو کیا اس سلسلے میں کسی اور ویزے میں تبدیل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیے, یہ جو ایک نئی پالیسی امیگریشن سروس کی بنی ہے, اس کے بارے میں بڑا ابہام تھا, کنفیوژن تھی, لیکن انہوں نے کلیئر کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ H1B جو ہے اگر ان کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے تو ان کے پاس 60 ڈیز کا پیریڈ ہے کہ جس کے اندر وہ اپنی امپلائمنٹ اگر ان کو دوسری جگہ سے مل سکتی ہے تو اس کے لیے اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں, یا کسی اور نان امیگرینٹ ویزے میں وہ اس ویزے کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے چینج آف اسٹیٹس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو دوسرا حصہ ہے اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی H1B تھا, جو آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں جو ہے آپ کو لاٹری سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس سے آپ اگر گزر چکے ہیں اور آپ کو ملازمت مل گئی تھی اور اس میں کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہے, تو پھر سیکنڈ امپلائر کو جب آپ تلاش کرتے ہیں اور امپلائمنٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر وہ لاٹری کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. تو 60 ڈیز کے اندر اگر آپ کو امپلائر مل جاتا ہے اور اس کی آپ اپلیکیشن جو ہے فائل کر دیتے ہیں, تو اس کا دوسرا جو اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی اپروول کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا یہ ہے کہ جو ہی ان کے پاس اپلیکیشن پہنچ جاتی ہے اور آپ کو ایکنالجمنٹ ریسیٹ آ جاتی ہے تو آپ نئے امپلائر کے لیے کام شروع کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی پالیسی ہے کہ جس میں امیگریشن سروس نے اس ایمبیگوٹی کو ختم کیا اور یہ بتا دیا کہ 60 ڈیز کے اندر آپ یا تو نان امیگرینٹ ویزے کے لیے اپلائی, کسی اور ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, یا پھر آپ دوسری ملازمت اگر آپ تلاش کر رہے ہیں, اور آئی ٹی ظاہر ہے بزنس کے اندر, فیلڈ کے اندر بے انتہا جاب نکلتی رہتی ہیں, اگر وہاں پہ آپ کو جاب مل جاتی ہے تو پھر یقیناً آپ نئے امپلائر کے لیے کام شروع کر سکتے ہیں. اور آئی جی, آل دا بیسٹ. اچھا جناب, یہ ایک فیانسے ویزے کے حوالے سے کوشچن ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں فیانسے ویزے پہ اور پھر انفارچونیٹلی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. آج کی جو میرے پاس ای میلز ہیں اس میں 3 ای میلز ہیں جس میں فیانسے ویزے کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں فیانسے ویزے پر یہاں پر آیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں سے نہیں گیا. یہ نہیں لکھا انہوں نے کہ کتنے عرصے سے وہ یہاں پہ ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرے فیانسے سے جو میری جو پرابلم تھے وہ ایک دم بہت بڑھ گئے, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں پاکستان واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ہمارے تعلقات جو ہیں اس سلسلے میں ایک امید بھی نظر آ رہی ہے, کچھ امپروو بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اگر پاکستان چلا جاتا ہوں تو اس سلسلے میں میں گرین کارڈ حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. well دیکھیے, گرین کارڈ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, جو فیانسے کی بات کر رہے ہیں, متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر فیانسے ویزے پر آپ یہاں پر رکے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اسی خاتون سے جو ہے وہ آپ کی میرج ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو اسپانسر کیا اور آپ یہاں پہ موجود یہاں پہ آئے ہیں, تو ان کے ساتھ ہی آپ میرج کرنے کے بعد اپنے گرین کارڈ کی اپلیکیشن یہاں پہ فائل کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو اس صورت میں اگر آپ پاکستان چلے جاتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ کی میرج ہو جاتی ہے جو امریکن سٹیزن ہیں ان سے, اور آپ پاکستان میں اس کی پیروی کروانا چاہ رہی ہیں, تو آپ کی وائف جو ہے وہ اپلیکیشن یہاں پہ فائل کریں گی اور آپ کا انٹرویو پاکستان میں ہوگا, جس سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. آلرائٹ جی.
مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف آتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. اوکے، اس سے پہلے کہ میں آپ کی نیکسٹ کال کی طرف جاؤں، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. ناظرین، وقفے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ای میلز کو کور کیا جا سکے. یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے تو اس میں دوڑ لگاتے ہیں اور آپ کی ای میلز کو کور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ کال کیجئے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے. اچھا جناب، یہ کوشچن جو ہے وہ ایک اسائلم سیکر کے حوالے سے ہے.
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال 4 مہینے پہلے میرا اسائلم کا کیس جو ہے وہ گرانٹ ہو گیا تھا، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر میں اپنی فیملی کے لیے ان کو بلانے کے لیے یہاں پہ اپلیکیشن فائل نہیں کر سکتا. میری فیملی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 سال کا پیریڈ دیا جاتا ہے، کیا اس 2 سال کے پیریڈ کے اندر ہی مجھے اپنی وائف اور بچوں کے لیے اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی؟ ایک تو کوشچن یہ ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپلیکیشن بھری جاتی ہے، کیا وہ اپلیکیشن جو ہے مجھے سب بچوں کے لیے اور اپنی وائف کے لیے علیحدہ علیحدہ مکمل کرنی پڑے گی؟ تو جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے وہ بڑا آسان ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جنہیں آپ اپنی وائف اور تمام بچوں کے نام جو ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں، جو بھی ان کی تعداد ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جہاں تک 2 سال کا پیریڈ کا تعلق ہے، جی ہاں، آپ کے پاس 2 سال ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی آپ نے اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے. یہ بھی اسائلم کے حوالے سے ایک اور ای میل ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں میرا اسائلم جو ہے وہ گرانٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنی وائف اور 2 بچوں کے لیے I-730 اپلیکیشن فائل کر دی تھی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے کی عمر جو ہے وہ 21 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اور مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بچے جو 21 سال سے کم ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ آ سکیں گے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بچہ 21 سال سے زیادہ ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ اسے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کئی سال پہلے آپ نے یہ اسائلم کی اپلیکیشن فائل کی تھی، اور تو جس وقت جہاں پہ آپ کے بچوں کی امیگریشن ایج جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگی، جسے ہم گرینڈ فادرنگ بھی کہتے ہیں، اور وہ جو ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت اپلیکیشن جو ہے فائل کی گئی تھی. تو اسائلم کی اپلیکیشن اگر کئی برس پہلے آپ نے فائل کی ہے، اور اس وقت ان دونوں بچوں کی ایج جو ہے وہ 21 سے کم ہے، تو دونوں جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں. تو امیگریشن کی ایج جو ہے ان کی وہ آگے نہیں بڑھے گی. وہ 21 سال جو آپ بتا رہے ہیں کہ 21 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایز لانگ ایز اس بچے کی ایج بھی جب آپ نے اسائلم کی اپلیکیشن فائل کی ہے وہ 21 سال سے کم تھے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے یہ سہولت موجود ہے. تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تمام پروسیس کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں تو آپ کی وائف اور آپ کے دونوں بچے بھی یہاں پہ انشاءاللہ ہونے چاہیے. اچھا جی، یہ کوشچن جو ہے یہ SB1، اوپر انہوں نے SB1 لکھا ہے، لیکن جو میں نے ای میل پڑھی ہے اس میں SBN کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹرننگ ریزیڈنٹ ویزے کے سلسلے میں انہوں نے امریکن ایمبیسی سے رابطہ کیا تھا، اور ہوا یہ کہ ان کی وائف جو ہے وہ پاکستان میں ہے، ان کے پاس گرین کارڈ تھا، اور ان کا گرین کارڈ گم ہو گیا. لیکن یہ انہیں وہاں پہ گئے ہوئے تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں، اور ابھی ان کا گرین کارڈ جو ہے اس میں کافی عرصہ موجود تھا، اور انہوں نے اوور اسٹے بھی نہیں کیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ SB1 ویزا کس طرح سے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ SB1 ویزا جو ہے وہ آپ کے کیس کے متعلق نہیں ہے. SB1 ویزا جو ہے وہ ان لوگوں کو ریٹرننگ ویزا، ریزیڈنٹ ویزا اسے کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کا اسٹے پاکستان میں جو ہے جو آتھورائز پیریڈ ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ گرین کارڈ ان کے پاس ہے اور وہاں پہ رہتے ہوئے انہیں 1 سال سے زیادہ ہو گیا، تو پھر انہیں SBA-B1 کے لیے امریکن ایمبیسی سے کانٹیکٹ کرنا. وہ بالکل ایک مختلف معاملہ، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کو جو چاہیے وہ SB1 ویزا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایئر لائنس کے لیے پرمیشن چاہیے کہ وہ آپ کو ٹکٹ ایشو کر سکے اور آپ کو بورڈنگ دے سکے. تو وہ بورڈنگ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ آپ کی وائف کا گرین کارڈ جو ہے وہ گم ہو گیا. تو اس صورت میں بھی آپ کو امریکن ایمبیسی سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا. اور آپ نے کہا کہ جی جو I-90 ہے وہ ہمیں کہاں پہ، تو I-90 جو اپلیکیشن کا ذکر کریں وہ بھی آپ کو کسی نے غلط مشورہ دیا. I-90 اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گرین کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں یا گم ہو چکے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں، اس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہ لکھ لیجئے، اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن جو ہے وہ I-31A کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اور یہ آپ کو امیگریشن سروس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ امریکن ایمبیسی میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن فیس جو ہے وہ آن لائن، اس کا جو طریقہ کار موجود ہے وہ آپ کو امیگریشن سروس کو آپ آن لائن جو ہے دے سکتے ہیں، چاہے آپ کی وائف جو ہے وہ پاکستان میں ہے. یہاں پہ بڑا آسان طریقہ کار. تو وہ بورڈنگ کا جو جس وقت پیکج دیں گے، تو اس بورڈنگ کے پیکج کے تحت جو ہے وہ ایئر لائنس جو ہے انہیں اجازت دے دے گی.
اور بغیر گرین کارڈ کے اس بورڈنگ پیپر کے ساتھ وہ واپس آ سکتی ہے. تو SB1 کی طرف مت جائیے, آپ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. اگر مجھے موقع ملا تو نیکسٹ پروگرام میں SBN1 کے بارے میں بتا سکوں گا کہ اس کا کیا طریقہ کار موجود ہے. اچھا جناب, یہ بھی جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا, 3 ہمارے پاس K1 ویزے کی مشکلات ہیں. اور یہ کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے جس کا یہ صاحب ذکر کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 ماہ کے لیے K1 ویزا ملا تھا لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی. اوہو, یہ پرابلم والی بات ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ مختصر 3 مہینے کا آپ کے پاس ویزا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں K1 ویزا جو ہے وہ ایکسٹینشن کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا. دیکھیے, ایکسٹینشن کی گنجائش آپ کے پاس موجود نہیں ہے, کیونکہ K1 جو ہے آپ یہاں پہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کی فیانسی ہے ان کو خوش رکھیے, ان کی جو ڈاؤٹس وغیرہ ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے, لڑائی جھگڑوں میں انوالو مت ہوں. ایز لانگ ایز یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ جینوئن ریلیشن شپ ہے, تو اسی پہ کام کرنے کی میں میرج کاؤنسلر نہیں ہوں اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہتا ہوں, لیکن کئی دفعہ مسائل جو ہے وہ کوشش کرنے سے حل بھی ہو جاتے ہیں. تو ایکسٹینشن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایکسٹینشن آپ نہیں فائل کر سکتے, چینج آف اسٹیٹس آپ فائل نہیں کر سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ انہیں ڈچ کرتے ہیں, انہیں چھوڑتے ہیں اور کسی اور جگہ سے شادی کرتے ہیں امریکن سٹیزن سے, تو کیا وہ آپ کے لیے گرین کارڈ کے لیے اپلیکیشن فائل کر سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں, کیونکہ K1 کو آپ کسی اور ویزے میں تبدیل نہیں کر سکتے. آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں پاکستان جا کر کچھ کر سکتا ہوں؟ تو جو کچھ کرنے والا معاملہ ہے یہ آپ نے ڈیفائن نہیں کیا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر آپ پاکستان آپ چلے جاتے ہیں, آپ یہاں پہ وائلیشن نہیں کرتے, پاکستان چلے جاتے ہیں اور پھر کسی امریکن سٹیزن سے آپ کی میرج ہوتی ہے, تو پھر اس پہ آپ واپس آ سکتے ہیں. تو کیا کرنے سے مراد اگر آپ کی یہ ہے تو یقین یہ طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہے. اچھا جناب, یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کے انٹرویو کے لیے ان کے ساتھ گیا تھا. امیگریشن آفیسر نے مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دے دی, میں اپنی مدر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن دوسری جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میری مدر کی جو سٹیزن شپ اپلیکیشن میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو سکی. میری والدہ کسی حد تک انگلش بول لیتی ہیں اور سمجھ بھی لیتی ہیں, تو اس نے انگلش میں سوالات پوچھے جس کا انہوں نے ساتھ ساتھ صحیح جواب دیا. لیکن اس کے بعد جو سیوک کویشچن تھے امریکن ہسٹری وغیرہ کے بارے میں, یقیناً وہ ٹیسٹ وہ پاس نہیں کر سکی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات تھی, کیونکہ میرے جو میڈیکل ایگزامینیشن کے پیپر تھے وہ میرے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری مدر جو ہے ان کی میموری جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے وہ سوالات نہیں کر سکیں گے. لیکن اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات نہیں لکھی ہوئی تھی کہ امیگریشن ڈاکٹر نے یہ نہیں لکھا کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ 1 سال یا 1 سال سے زیادہ تک رہے گی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیے, امیگریشن آفیسر نے یقیناً انہیں ایک اور موقع دیا ہوگا, کیونکہ اگر انٹرویو انگلش میں بھی کیا ہے اور میڈیکل ایگزامشن کے پیپر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں, تو تب بھی ایک اور اپرچونٹی ہوگی, تاریخ انہوں نے دی ہوگی جس پہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور اس دوران میں جو ہے آپ ڈاکٹر سے جو ہے یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں اس پرابلم کو ریزالو کیجیے. نیا فارم جو ہے اسے کہہ کے فل اپ کر کے, اور اس کے ساتھ ہی یہ کوشش کیجیے کہ جو بھی وہ بتا رہے ہیں, ڈیمینشیا ہے, الزائمر ہے, جو بھی ان کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ نئی لینگویج جو ہے اس میں ان سوالات کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں اور جواب نہیں دے سکتی ہیں, تو پھر ان کے لیے نئے میڈیکل ایگزامینیشن کی جو ہے وہ ضرورت وغیرہ ہوگی. تو اس پہ توجہ دیجیے. اور جی, اس سے پہلے کہ نیکسٹ ای میل کی طرف میں جاؤں, مجھے بتایا گیا کہ آپ کے کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم اپنے نیکسٹ کالر کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیے, ویلکم ٹو دا شو. ہیلو جی, آپ مجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے آپ کال ملانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کی کال مل گئی ہے, سوال کیجیے اگر آپ کنیکٹڈ ہیں. ہیلو, کال میرا خیال ہے آپ کی ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کر لیجئے, اور اگر آپ کی کال ملی تو میں یقیناً آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا. اچھا, یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں, میں نے اپنے بیٹے کے لیے I-130 جمع کروا کی ہے, اب میں سٹیزن ہو گیا ہوں. اب مجھے کیا کرنا ہے, کیا میں کیٹیگری چینج کروا سکتا ہوں, اور کیا اس سے پرائرٹی ڈیٹ میں جو ہے وہ
बेहतरी होगी या नहीं होगी। वेल देखिए, इसमें آپ کو ہی وہ آپشن دیتے ہیں. یہ بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کیا پرانی کیٹیگری میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ نئی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں. اب اس میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بچے کی ایج کیا ہے، کیونکہ جو گرین کارڈ ہولڈرز کے بچوں کی ایج کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں اور 21 اور 21 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس میں خاصا بیک لاگ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اگر میرے پاس ویزا بلیٹن ہو تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. جی ہاں، میں اس کی مثال آپ کو مثال کے ذریعے سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گرین کارڈ کی بنیاد کے اوپر بیٹے کا کیس آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان کی ایج جو ہے وہ 21 سے اوپر ہو چکی ہے تو F2B کیٹیگری میں آتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے نومبر 15 کی ڈیٹ آ جاتی ہے. اور اگر آپ یو ایس سٹیزن کے بنیاد پہ کرتے ہیں F1 اور 21 یا 21 سے ان کی عمر زیادہ ہے تو وہ پھر فیبروری 15 میں کیس چلا جاتا ہے. تو ایز اے امریکن سٹیزن، اب پتہ نہیں کب آپ نے فائل کی تھی، امریکن سٹیزن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. اور اگر ان کی ایج جو ہے وہ 21 سے کم ہے تو پھر وہ F2A میں آ جاتے ہیں اور جون 22 2000 کی ڈیٹ چل رہی ہے. اور اگر آپ یو ایس سٹیزن کے طور پہ چلتے ہیں اور آپ کا بیٹے کی ایج جو ہے وہ 21 سے کم ہے تو پھر امیڈیٹ ریلیٹو میں آ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کی کیٹیگری چینج کرنا جو ہے آپ کے لیے بہتری کا باعث بنے گا. تو ناظرین، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی ای میلز کو کور کیا جا سکے. میرے پاس ایک آخری ای میل رہ گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ پروگرام کا ہمارا وقت بھی جو ہے وہ اینڈ ہونے کو ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہ آخری سوال کو میں کور کر لیتا ہوں اور پھر اس سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈپورٹیشن پروسیڈنگ میں ہوں، لیکن میرے حالات ایسے ہیں کہ میں پاکستان واپس نہیں جا سکتا، اور لیکن میں فیوچر میں امریکن آنے کا راستہ کھلا بھی رکھنا چاہتا ہوں. تو مجھے یہاں پہ کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے. مجھے نہیں معلوم ہو کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں ڈپورٹیشن پروسیڈنگ میں ہوں لیکن ابھی میں پاکستان نہیں جا رہا. تو اگر بعد میں آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں اور یہ راستہ جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں جہاں پہ بھی آپ کا کیس ہے ڈپورٹیشن پروسیڈنگ میں آپ ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں، جس جج کے سامنے بھی جائیں گے تو ذہنی طور پہ آپ پھر تیار رہیے کہ جو بھی آپ کی پروسیڈنگ میں آپ نے اپلیکیشن فائل کر رکھی ہے یا بھی آپ نے فائل نہیں کی ہے، آپ نے نہیں لکھا، لیکن اس میں ذہنی طور پہ پھر تیار رہیے کہ آپ انہیں جج کو جو ریکویسٹ کر سکتے ہیں والنٹری ڈپارچر کی. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جج اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس ملک سے جو ہے وہ چلے جائیے. اب کیا فیوچر میں اس والنٹری ڈپارچر کی وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کم از کم آپ کے خلاف ڈپورٹیشن کو آرڈر نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جج کے سامنے آپ کی تاریخ نکل آتی ہے اور اس سے پہلے آپ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آپ نے والنٹری ڈپارچر نہیں لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ڈپورٹیشن کے آرڈر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور ڈپورٹیشن کے آرڈر ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اور پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی طریقہ یہی ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جی اب مجھے نہیں معلوم کہ کچھ کالر ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، اگر ہوتے تو میں ڈیفینیٹلی پروگرام اینڈ اپ کرنے سے پہلے وہ کال لے لیتا. میں نے کہا کہ ایک ای میل تھی لیکن یہ دوسری ای میل بھی میرے سامنے آ گئی ہے تو اس کا بھی جلدی سے میں جواب دے دیتا ہوں کیونکہ یہی آخری ای میل ہوگی، اس کے بعد ہم پروگرام کو اینڈ کریں گے. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری وائف جو ہے وہ پاکستان میں انٹرویو کے لیے گئی تھی، امیگرینٹ ویزے کے لیے انٹرویو تھا، اور وہاں پہ ان کو ایک پیپر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ سیکشن 221G کے تحت ان کا کیس جو ہے ریفیوز کر دیا گیا. تو وہ بڑے پریشان ہیں، لمبی چوڑی ای میل لکھی. دیکھیں سب سے پہلے تو ریفیوزل کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی اپلیکیشن ڈینائی ہو چکی ہے. ریفیوزل سے مراد یہ ہے کہ جو انٹرویو ان کا ہوا ہے اس انٹرویو میں ان کا کیس اپروو نہیں ہوا ہے. اور یہ جو 221G کی بات کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اسینشل ڈاکومنٹ جو ہے وہ مسنگ ہے. تو یقیناً انہوں نے بتایا ہوگا کہ کون سے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، یا پھر جو ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے آپ کی وائف پہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ وہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ داخل کر دیجئے، اور ریفیوزل سے مراد جو ہے وہ ڈینائل نہیں ہے. اور جی
جی جی ہاں، یہ لاسٹ ای میل تھی، لیکن ایک چھوٹا سا میں کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا پروگرام جو وہ ختم ہونے کو ہے. تو خاص طور پہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے ای میل جب کرتے ہیں تو اس میں تفصیل سے انفارمیشن پرووائڈ کیجیے. یہاں پہ میرے سامنے ایک سوال تھا، لیکن اس میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان کے سوال کا جواب دے سکوں. تو اس کی وجہ سے خاص طور پہ جو کرمنل کیسز ہیں اور پھر اس کا اطلاق اگر امیگریشن اس کا ملاپ جو ہے امیگریشن کوشچن سے ہے تو وہ مزید کمپلیکیٹڈ بن جاتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ آپ اس قسم کے پروگرام میں وہ سوالات وغیرہ پوچھیں جس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ جنرل انفارمیشن ہے، بہتر یہ ہوگا کہ کسی بھی کمپیٹنٹ اٹرنی سے جو امیگریشن کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور کرمنل کیسز کے بارے میں جن کا تجربہ ہے ان سے آپ رائے حاصل کیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں. آلرائٹ. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہم وینسڈے آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں. 7 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور 1 گھنٹے میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہارٹ بٹن ایشوز کو کیا جائے، ای میل آپ کی کور کی جائے اور آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.